बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए। सबसे पहले तो जो हज पॉलिसी है 2017 की, इसकी मंजूरी दी गई और अब इसके तहत इस साल यानी रवां वर्ष जो पाकिस्तानी हाजी जाएंगे उनके लिए जो पिछले साल का कोटा था उसको बढ़ाया गया है और अब तादाद होगी 1,79,210। सरकारी हज स्कीम के तहत जो दरखास्तों की वसूली का अमल है वो 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक होगा और 28 अप्रैल को कुरानंदाजी की जाएगी। या ये भी बताते चलें कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं कि जो हुज्जाज कराम हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराम की जाए और जो अखराजात में इजाफे की तजवीज़ थी कि जो सरकारी स्कीम के तहत हज के लिए जो अखराजात होते हैं उसमें इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। ये हम आपको ब्लूमबर्ग में भी दिखा रहे हैं कि जो अहम फैसले हुए हैं। फिर गैस के हवाले से, चूंकि उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात पिछले दिनों मीडिया में आई, गैस के कनेक्शंस पर बंदिश थी गुज़श्ता 6-7 सालों से और इस दफ़ा अब काबीना ने फैसला किया है कि चाहे वो इंडस्ट्रियल यानी सनत के लिए हो, चाहे वो हमारे घरेलू सार्फिन डोमेस्टिक के लिए हो, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो, तिजारत के लिए हो, गैस कनेक्शन पर पाबंदी उठा ली गई है। साथ में जो हाउसिंग स्कीम है उसको भी शुरू करने का फैसला किया गया है, बिलखसूस जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको टारगेट करके, और उसके लिए एक काबीना की कमेटी भी तश्कील दी गई है जो 10 रोज के बाद जब काबीना का इजलास होगा अपनी उसमें हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। तो ये वो अहम फैसले थे जो आज पब्लिक के पर्सपेक्टिव से अहमियत के हामिल है, वो हमने आपके सामने रखे। अब थोड़ा जो दूसरी अपडेट्स हैं उनकी तरफ बढ़ें। उज़ैर बलोच, इसका नाम हमने बहुत ज्यादा सुना, लियारी गैंग वॉर का सरगना और जो कलअदम पीपल्स अमन कमेटी थे उसका जो सरबरा था, उन्हें आज ISPR के मुताबिक फौज ने अपनी तहवील में ले लिया है आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के तहत। आपके इल्म में है कि पिछले साल इनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी और जिसमें उन्होंने चशम कुशा इंकिशाफात किए थे, जो GIT बनी थी जिसमें उन्होंने ईरान के हवाले से भी बात उनकी हुई थी कि वहाँ उनकी जो मुलाकातें करवाई गई, फिर उन्होंने सियासतदानों के भी नाम लिए, फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास बहुत से राज हैं और उनकी जान को खतरा है, जिसमें उन्होंने साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत दीगर लोगों के भी नाम लिए थे। ये भी आज की एक अहम डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ सियासत की बात करें, आपके लिए में कि पिछले कुछ रोज से साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब के जो 3 करीबी साथी थे उनकी गुमशुदगी का मामला है और आज कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर एहतजाज कर रही है और लीडर ऑफ दी अपोजिशन इन नेशनल असम्बली खुर्शीद शाह साहब का कहना है कि हुकूमत जवाब दे कि वो जो लोग हैं वो कहां पर हैं, और जब तक कल तक जवाब ना आया तो असम्बली का बायकआउट वो जारी रखेंगे। MQM ने भी आज के वॉकआउट में उनके साथ शमूलियत इख्तियार की। अवामी नेशनल पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने असम्बली के सामने एक भूख हड़ताली कैंप लगाया हुआ है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो पख्तूनों की बंदिश के हवाले से वो एहतजाज कर रही हैं, और जब हम एहतजाज की बात करते हैं तो शहर कायद की बात करें तो हमें आजकल की सियासत में एहतजाज का रंग ज्यादा गालिब नजर आ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान सरजमीन पार्टी है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, जमात इस्लामी है, वो सिंध हुकूमत की जो तर्ज हुक्मरानी है उस पर एहतजाज कर रहे हैं, कैंप्स लगाए हुए हैं और के इलेक्ट के खिलाफ भी धरने दे रहे हैं। तो आज के नीचे से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एहतजाज हो रहा है इसका हदफ, मकसद अवाम के मसाइल का हल है या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स का हसूल है। 3 मुमताज शख्सियत मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ में आपसे कर रहे थे। तो हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत कर्नल मिनिस्टर हैं फॉर स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें वक्त दिया। हमारी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत अवामी नेशनल पार्टी की सीनियर रहनुमा है, साबिक मेंबर कौमी असम्बली बुशरा गौर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारी आज की तीसरी मेहमान शख्सियत सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। सलीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मोस्ट मेहमानों को फॉर्मर वेलकम है। जनरल कादिर बलोच साहब, सर आज कैबिनेट का इजलास हुआ, जो आम फैसले उनकी तफसीलात, जो चीजें नुकात है वो हमने व्यूअर्स के सामने रखे। मैं आपसे जानना चाहूंगा हाउसिंग के हवाले से, चूंकि जो सब कमेटी बनी है आप भी उसके मेंबर हैं, कुछ इख्तिसार से हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि उसका क्या प्लान है, क्योंकि रिहाइश भी एक बहुत बड़ा इशू है फ्रॉम अ पीपल्स पर्सपेक्टिव, उस हवाले से जरा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, आज जब हमें प्रेजेंटेशन दी गई हाउसिंग के बारे में जी, वहाँ पर ये बात हमारे सामने आई कि तकरीबन 1 करोड़ 10 मिलियन घरों की जरूरत है तमाम बेघर लोगों को अगर पाकिस्तान में,
ان کو اگر گھر دیے جائیں اور ہر ایک آدمی کے سر پہ چھت ہو تو اتنی تقریباً ریکوائرمنٹ ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ ریکوائرمنٹ تقریباً سالانہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ کے حساب سے اس میں گروتھ ہونا ہے, بڑھنا ہے, ضرورت ہے. اچھا. اور ہمارے اگر معاشرے کو دیکھا جائے جہاں پر ہم رہتے ہیں یہاں پر تقریباً ہر آدمی کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک گھر کا مالک ہو. مغربی ممالک میں تو لوگ کرائے کے مکانوں میں بھی رہتے ہیں, گھر بناتے بھی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیملی ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی, وہ اپنی زندگی اپنے لیے گزارتے ہیں اور بچے کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے اور والدین کا ساتھ. یہاں پر تو آپ فیملی کے لیے گھر بناتے ہیں, گھر بن گیا تو آئندہ کے لیے بھی آپ کے کام آ جائے گا. اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ ٹاسکنگ کی تھی پلاننگ ڈویژن کو کہ وہ اس کے اوپر سوچیں اور ایک طریقہ بتائیں, اور انہوں نے مختلف ماڈل پیش کیے اور مختلف طریقے بتائے. اور اس میں بنیادی طور پر جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھا کہ کوئی ایسا بندوبست کیا جائے کہ منتھلی ماہوار حساب سے کوئی انڈیویجول جو مکان چاہتا ہے, جس کو مکان کی ضرورت ہے, وہ اتنی بچت کر سکے کہ اس مکان کے لیے جو اس کی ضرورت کی کے برابر کی مکان ہے اس کا قسط ماہوار اس کی تنخواہ سے اس کی آمدن سے وہ دے سکے, اس کے اوپر کوئی بہت بڑا بوجھ نہ ہو. اور اس کی وائبلٹی وہاں پر پیش کی گئی اور خاص کر یہ کہا گیا کہ ملازمین کے لیے پرابیبلی یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا, وہ شاید کر سکیں گے, لیکن پرائیویٹ انڈیویجولز کو بھی اس میں انکلوڈ کیا جانا ہے, غریبوں کو, اور ان کے بارے میں بھی سوچا گیا. اور پھر ایک اور جو پرابلم وہاں پر سامنے آیا جس کے اوپر ڈسکشن کی گئی کہ بغیر ڈاؤن پیمنٹ کے قسطیں تو دی جا سکتی ہیں. یہ گاڑیوں کا مثال دیا گیا, کاروں وغیرہ کا, کہ اس کی انہوں نے کاروائی شروع کی, بڑا کامیاب ایکسرسائز ہوا, لوگوں نے گاڑیاں خریدی اور اپنے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ڈاؤن پیمنٹ والی کہانی پہ ذرا آ کے گاڑی تھوڑی سی رکی کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ کچی آبادیوں کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں یہ سوچا گیا اور یہ ایک تجویز یہ بھی آئی کہ ان سے زمینیں خالی کرا کے اور ملٹی سٹوری بلڈنگوں میں ان کے لیے اگر بندوبست کیا جائے اور ان کو وہاں شفٹ کیا جائے, اسی زمین کو اگر کسی اسٹیج کے اوپر ڈسپوز آف کیا جائے اور اس کی قیمت کے برابر پرابلی وہ کاروائی کی جا سکے گی جہاں پر ان کے لیے مکانوں کا بندوبست کیا جا سکے. بنیادی طور پر بے شمار آپشنز ڈسکس کیے گئے, بے شمار تجویزیں آئیں, اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے اور وہاں پر تجویز یہ آئی کہ اس کے اوپر مزید غور خوض کرنے کی ضرورت ہے اور ایسی ایک تجویز سامنے لانے کی ضرورت ہے جو کہ وائبل ہو, جو نہ صرف ہم اس کے اوپر کتنا عمل کر سکیں گے اس سال کے دوران وہ ہم کریں, لیکن اس کے بعد جو بھی حکومت ہماری ہو, ایک سی اور کی حکومت آئے تو وہ اس پوزیشن میں ہو کہ اس کے اوپر عمل کر سکیں, اس کی اونرشپ پبلک کے پاس چلی جائے اور پبلک پھر اس سے گورنمنٹ کو ریٹریکٹ کرنے کے واپس جانے کی گنجائش کو وہ ختم کر دیں. ٹھیک ہے. سلیم صاحب, گیس کے حوالے سے چونکہ سندھ حکومت کا بھی ایشو تھا اور ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا جس میں شاید خاقان عباسی صاحب بھی تھے, آپ بھی موجود تھے. تمام تر گیس کنیکشن اور اسکیمز پر پابندی جو ہے وہ اٹھا لی گئی ہے, چاہے وہ ڈومیسٹک ہے, چاہے وہ انڈسٹریل ہے, چاہے وہ فار اکنامک پرپزز ہے. آپ ویلکم کرتے ہیں اس کو؟ آپ پورے پاکستان میں ہی اٹھا لی گئی ہے. پہلے تو صاحب میں جنرل صاحب کو مبارک دیتا ہوں جی, اور گورنمنٹ آف پاکستان کو مبارک دیتا ہوں کہ کیبنٹ میٹنگ ہوئی. نہیں وہ یہ ایک بہت بڑی یہ ایک بہت بڑی مبارک دینے والی بات. شاید منڈوی والے سب سوتے ہیں, پرابلی ان کو خیال نہیں ہے. ان کو جنرل صاحب کو یہ پوچھیں کہ کتنی کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے ایک سال میں؟ نہیں, اس سال بہت میٹنگیں ہوئی ہیں. پچھلے تقریباً 5-6 مہینے سے 10ویں دن 11ویں 12ویں دن ہفتے میں تقریباً میٹنگیں ہو رہی ہیں. کس کے آرڈرز پہ یہ کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے؟ کسی کے آرڈر پہ نہیں ہوتی کیبنٹ میٹنگ, آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر. نہیں سر, وہ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب ڈیسیژن لیتے ہیں وداؤٹ دا کیبنٹ. لیکن اب تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ خود ڈیسیژن نہیں لے سکتے, آپ کیبنٹ میٹنگ کریں, تو تب یہ کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے. اس سے پہلے کوئی کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوتی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے, آپ 4 سال کا ریکارڈ تو منگائیں کہ کتنی کیبنٹ میٹنگ ہوئی. بزنس میں آپ کیبنٹ میٹنگ ہی نہیں ہوتی. زمانے میں کیا کرتے تھے وہ جی بالکل کرتے تھے. آپ ہمارے بتاتے ہیں, آپ کے تو پرائم منسٹر آتے ہی نہیں ہیں کیبنٹ کی میٹنگ, نہ سینٹ میں آتے ہیں نہ اس میں آتے ہیں. آپ ہمارے پرائم منسٹر کو نکالنے کتنی دفعہ آتے ہیں, ہماری کتنی کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہیں, ریکارڈ نکالنے. آئی ایم ولنگ ٹو چیلنج آن دس. اب وہ جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس کے فیصلوں پر آ جائیں. اب فیصلوں پہ ہم آ جاتے ہیں. آپ نے گیس کی بات کی, یہ بڑی خطرناک چیز تھی. ابھی پابندی اٹھ جانا اچھا ہے. اس پہ اس ملک میں میوٹنی ہونے جا رہی تھی. پروونس واز گوئنگ ٹو رائز اگینسٹ دا فیڈریشن, اور یہ بیٹر سینس پریویلڈ کہ they took this decision. So it's a good decision. Otherwise, KPK and Sindh
was going to rise against the federation. اور یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے in the history of Pakistan کہ آپ چھوٹے provinces کو ان کے رائٹ سے after 18th amendment provincial constitutional right سے deprive کر رہے ہیں. تو یہ whoever advised the Prime Minister, I think it was a good advice and they woke up to this cause and they resolved it. یہ پابندی کسے لگائی تھی؟ یہ پابندی پرائم منسٹر نے اور کس نے لگائی؟ کب کی لگی ہوئی ہے؟ دیکھیں گیس کی تو شارٹیج تھی. کب لگی تھی میں یہ پوچھ رہا ہوں. آپ کے دور حکومت میں لگی تھی نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں. نہیں مگر اس میں 2011 میں لگی ہے نا. اس میں دیکھیں وہ جو پابندی لگی تھی اٹ واز ناٹ اکراس دا بورڈ، اٹ واز اے پرٹیکولر پابندی آن سرٹن کنیکشن. پنجاب میں نہیں، سی این جی کو بند کیا تھا ان کے دور میں، اور باقیوں کے لیے وہیں پر جائز تھا جہاں انڈسٹری کو دی، بات کر رہے ہیں. انڈسٹری کو گیس دی جہاں گیس کی ریکوائرمنٹ تھی اور اس کی وجہ سے آپ کی 25 بلین کی ایکسپورٹ پہنچی. انہوں نے اکراس دا بورڈ گیس بند کر دی اور جس کو دینی چاہیے اس کو نہیں دی. اس سے کیا ریزلٹ نکلا کہ آپ کی ایکسپورٹ آج 20 بلین پہ آ گئی اور آپ کی ساری اکانومی از گون اپ سائڈ ڈاؤن. تو کرنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا، فسکل ڈیفیسٹ بڑھ گیا، لونز بڑھ گئے. مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ہم تعریف کر سکیں. تو دا فیکٹ از کہ اس گیس کا جو وہ تو خیر ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے کہ اپوزیشن حکومت کی کبھی تعریف نہیں کرتی اور جب اپوزیشن حکومت بھی ہوتی ہے تو اور یہ وائس پرسن کی تعریف نہیں کرتی. نہیں، ہم یہ غلط بات ہے آپ کی ہمارے صاحب. جہاں حکومت صحیح چیز کرتی ہے وی آر دا فرسٹ ون ٹو گیٹ اپ ایون ان دا پارلیمنٹ اینڈ اس کی ہم تعریف کرتے ہیں. اچھی بات. وی آر دا فرسٹ ون جو ہم گورنمنٹ کے منسٹرز کے فیور میں ریزولوشن پاس کرتے ہیں، ان کے اپنے لوگ نہیں کرتے. یہ بات نہیں ہے، بٹ جو چیز غلط ہے وہ آپ. لیکن آپ نے یہ کہا کہ اس سے بیٹر سینس پریویلڈ اور اب کنیکشن اوپن ہے فار آل پاکستان اکراس دا بورڈ. جی فار ڈومیسٹک فار بٹ یہ کہنے سے اوپن نہیں ہوں گے. کابینہ نے فیصلہ کر لیا. آئی ایگری، کابینہ نے کر لیا، مگر ان پریکٹیکل جب لوگوں کو کنیکشنز ملیں گے تب میں اس ڈیسیشن کو مانوں. چل ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے. ویسے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل پھر میں بشرا صاحب کو جاؤں گا. پہلے تعلقات کے ذرا تلخ ہوتے جا رہے ہیں. سلیم صاحب جو ہے نا وہ تو بڑے دھیمے مزاج کے لیکن آل گنز بلیزنگ آئے ہیں. بشرا بھی بات کر لیں اس کے بعد میں جو بشرا غور صاحب آپ بھی مجھے بتائیے گا، آپ لوگ کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں پر یہ اعتراض ہے کہ وہ آج میں سن رہا تھا بلیغ الرحمان صاحب کہہ رہے تھے جو کولیگ ہیں جنرل قادر بلوچ صاحب کے، کہ وہ نادرا کا پروسیس جاری ہے تصدیق کا. آپ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک اسپیسیفک پختونوں کے خلاف جو ان کے بلاکس کیے گئے ہیں کارڈز، یہ ایسا ہی ہے؟ بالکل. اور یہ جو انہوں نے پھر سینٹ میں بھی اور اسمبلی میں جو فگرز دیے ہیں تو اس میں لگتا ہے کہ صرف پختونوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان کے آئی ڈی کارڈز کو بند کیا. کیا فگرز ہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں؟ آئی مین اوور 4 لاکھ شناختی کارڈ بلاکڈ ہیں. اب آپ مجھے بتائیں پشتونوں کے اور پاکستانی نہیں، یہ پختونوں کے جو ہیں تو وہ میجورٹی ان کے ہیں، 4 لاکھ پہ ہیں. اچھا، اس میں انہوں نے جو یہ کام کیا ہے فگرز یہ بھی بتا دیں گے. پارلیمنٹ کو ایشورنس دی کہ یہ کھول دیں گے، ٹھیک ہے. پھر ایک کمیٹی بیٹھی ود چودھری نثار، ادھر بھی کہا گیا کہ یہ ود ان 3 days کھول دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک نہیں کھولے. تو مطلب تو یہ ہے کہ ایک طرف پختونوں پہ آپ نے آپریشنز شروع کیے ہیں، جب قربانی کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی پختونوں کو قربانی دینے کے لیے کھڑا کرتے ہیں. آئی ڈی پیز بھی پختون ہیں سارے، ڈسپلیسڈ، ان کے گھر تباہ، ان کے لائیولی ہوڈ تباہ. اور جب بات آتی ہے تو ان کو دہشت گرد بھی پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ حکومت کی تو کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کی کوئی اسٹریٹجی ہی نہیں ہے. یہ تو صرف پختونوں کے ضد میں یہ سارا کام کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ایسے سوال پوچھو کیوں کریں گے؟ ان کی پارٹی میں پختون نہیں ہے، پختون دیکھیں یہ بات ہے ہر پاکستان کی ہر جگہ میں پھیلے ہوئے پیپلز پارٹی میں موجود ہیں. نہیں دیکھیں جی، یہ پنجاب میں جو آپریشن ہونے کی ضرورت ہے اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ایشوز کھول رہے ہیں. کبھی ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی یہ سارے ڈسپلیسڈ لوگوں کے گھر تباہ ہیں. اب اس کے لیے ذرا یہ پلاننگ کریں. اور ان کی وزارت یہی کر رہی ہے. اب یہ ان کی وزارت مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کرنے والے ہیں. سینسس ہو رہا ہے، پہلے سینسس سے پتہ تو چلے کہ نیڈ کیا ہے. انہوں نے پہلے سے ہی کس سے شروع کر دی ہے. سب سے زیادہ پہلے پرائیورٹی فاٹا کی ہونی چاہیے کہ وہاں کے لوگ جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں ان کے سارے گھر تباہ ہیں، ان کی زمینوں
پہ قبضے کر لیے گئے ہیں، ان کے روزگار تباہ کیے ہیں، اور جب وہ بے روزگاری کی حالت میں کہیں اور جاتے ہیں، دیکھیے جب وین یور CNIC از بلاکڈ، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے بچے اسکولوں سے محروم ہو جاتے ہیں، آپ اگر کاروبار کرنا چاہیں تو آپ کے پاس CNIC ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کو جلد از جلد جو ہے ان بلاک، اور جس نے یہ آربیٹری بلاکنگ کی ہے انلیگل، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ نادرا کو آپ پکڑ نہیں رہے، ملا منصور کو کس نے ID کارڈ دیا؟ اس میں افغان والا بھی تو ایلیمنٹ نہیں ہوتا، اس وجہ سے اسکریننگ ہو رہی ہے۔ دیکھیں جی، دہشت گردوں کو تو پکڑیں، ان کو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ملا منصور کو کس نے ID کارڈ دیا تھا؟ وہ ہم نے کہا تھا کہ اس کو دیں، ان کو تو ابھی تک تو دہشت گردوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا، وہ جہاں بھی ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا۔ آپ لوگ سپورٹ تو کر رہے ہیں، تمام ایکشن ہی تو ایکشن ہو رہا ہے، لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف پختونوں کے خلاف ہو رہے ہیں۔ نہیں، یہ ابھی تک تو ہمیں پنجاب میں کوئی ایکشن نظر نہیں آیا۔ جو بشرا غور صاحبہ کہہ رہی ہے، کیا یہ کمیونٹی اسپیسیفک آپریشن ہو رہا ہے یا اکراس دا بورڈ ہے؟ اور چونکہ آپ کا سبجیکٹ بھی فاٹا ہے اور وہ کہہ رہی ہے، میں جواب دوں گا، ایک ایک کر کے جواب دوں گا۔ سب سے پہلے اپنے بھائی مانڈوی والا صاحب سے، مانڈوی والا صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں۔ عزت ایک تو ایسے تعلق ہے، عزت ایک دوسرے کی کرنی چاہیے، لیکن جنرلی جب اکنامکس پہ بات کرنے کی باری آتی ہے اور فنانس سے ریلیٹڈ باتیں آ جاتی ہے تو وہاں پر بڑے اسپیسیفک اور ٹو دا پوائنٹ یہ بات کرتے ہیں۔ آج مجھے مایوسی ہوئی، انہوں نے بڑے سویپنگ اسٹیٹمنٹ آج سویپنگ اسٹیٹمنٹ پہ زیادہ کہ جی وہ پروونسز میں ریوالٹ ہونے والا تھا اور بندوقیں اٹھائی جانی تھی اور یہ ہونا تھا، وہ ہونا تھا۔ ناؤ آئی ڈو ناٹ نو کہ ان کو یہ انفارمیشن کس بنیاد پہ کس نے سپلائی کی۔ ہمیں تو ایک منٹ ذرا، آپ میرا طریقہ یہ ہے جب کوئی بولتا ہے تو میں نہیں بولتا ہوں، جب میں بولتا ہوں تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے موقع دے دیں، ٹھیک ہے؟ یہ میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ مان لیتے ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایسی کوئی بات کہیں پر بھی، نہ کوئی جلسہ ہوا، نہ کوئی جلوس ہوا، نہ کوئی قرارداد پاس ہوا، نہ لوگ آؤٹ اسٹریٹ پہ آ گئے، صرف یہ تھا کہ چند دن پہلے یہاں پر پنجاب میں کنیکشنز کی باری ہوئی، انہوں نے کہا کنیکشنز کھول دیے گئے، اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں تھا کہ باقی ملک میں نہیں کھولے جائیں گے۔ خبر آئی کہ اتنے MNAs یا وغیرہ کے علاقے میں گیس کے لیے کنیکشنز کی اپروول ہوئی، دیٹ واز ود ریگارڈ ٹو پروویژن آف فنڈز فار سپلائی آف گیس۔ گیس کا معاملہ آلریڈی تیار تھا اور یہ اس میں کیبنٹ میں پیش کی جانی تھی اور آج پیش ہوا، پورے ملک کے لیے کنیکشن کھولے گئے ہیں۔ اس سے پہلے اگر میرے پاس کوئی ثبوت کے طور پر ایک بھی کنیکشن کی بات مانڈوی والا صاحب ثابت کر سکے کہ کسی اور صوبے میں ہوا اور خیبر پختونخوا اور سندھ میں نہیں ہوا، میں اس کے لیے جواب دہ ہوں، میں اس کو بتا دوں گا۔ دوسری بات جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ پابندی انہوں نے لگائی تھی، یہ اس کے زمانے، ان کے زمانے کی لگائی ہوئی 2011 میں لگی، اور انہوں نے مہربانی کر کے کوئی ایسا بندوبست نہیں کیا جس کی وجہ سے گیس کی وافر مقدار میں اویلیبلٹی ہو، جس کی وجہ سے آج یہ اناؤنس کرنے کی حکومت پوزیشن میں ہو کہ وہ انڈسٹری بھی ہو یا ڈومیسٹک کنزیومر ہو یا کمرشل کنزیومر ہو، سب کو انہوں نے کہا کہ وی ول بی ان اے پوزیشن ٹو پرووائڈ دیم۔ میں اتنا عرض کروں گا اپنے بھائی سے، یہ بھی بتا دیں، یہ اس منسٹریوں سے متعلق تھے کہ وہ اپنی ایفرٹ ذرا بتا دیجیے کہ اس ڈائریکشن میں انہوں نے کیا ایفرٹ کیے تھے، یا فار دیٹ میٹر بجلی کے ڈائریکشن میں انہوں نے کیا ایفرٹ کیے تھے۔ انہوں نے بات کیا کہ جی انہوں نے انڈسٹریز کو ان کے دور میں گیس مل رہا تھا، نہیں جناب، گیس انڈسٹری بنیادی طور پر فرٹیلائزر انڈسٹری مینلی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور فرٹیلائزر ان کے دور میں ہم لوگ امپورٹ کر رہے تھے، ہماری فیکٹریاں بند ہو چکی تھی، ان کو نہیں مل رہا تھا، گیس کی شارٹیج تھی۔ تو یہاں پر میں ان کو ادھر چھوڑ دوں گا۔ جہاں تک بیوی کا تعلق ہے، میں عرض کروں گا، میں درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے اس کو ایتھنک اسپیسیفک اس ایکٹیویٹیز کو نہ کیا جائے۔ بنیادی طور پر مسئلہ جو پیدا ہو گیا وہاں پر، اور یہ پختون سے ریلیٹڈ یہ پرابلم ہو گیا، وہ یہ تھا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں افغان ریفیوجیز جو میرا سبجیکٹ ہے، بڑی تعداد میں ان کی آمد ہوئی، اور یہ تقریباً 5 ملین 1979 سے لے کر 1984 تک پاکستان میں آئے، اور پھر ان میں سے تقریباً 3 ملین کے قریب واپس چلے گئے۔ پھر ان میں بچے پیدا ہو کے بھی اس وقت بھی پچھلے سال تک 3 ملین کے قریب ہمارے پاس باقی تھے۔ 30 لاکھ ان میں سے 30 لاکھ، ان میں سے 6,40,000 پچھلے سال چلے گئے، باقی تقریباً کوئی 22-23 لاکھ کے قریب لوگ اب بھی 24 لاکھ کے قریب رہ رہے ہیں۔ اب بنیادی طور پر شکایت یہ ہے نادرا والوں کو، منسٹری آف انٹیریئر کو، جو میرا سبجیکٹ نہیں ہے اور ڈیفینیٹ ٹرمز میں بات کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو
جن کے شناختی کارڈ بلاک کیے گئے ہیں، میجارٹی ان میں سے ان افغان مہاجرین کی ہے جو یہاں پر آئے اور انہوں نے غلط طور پر ہمارے ملک میں بدقسمتی ہماری ہے، کرپشن ہے، انہوں نے شناختی کارڈ بنوائے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر وہ بزنس کر رہے ہیں، بزنس بہت بڑی تعداد میں کر رہے ہیں. اب یہاں پر بھی ڈائیکاٹمی ہے. خیبر پختونخوا میں یہاں پر ڈیمانڈ ہے کہ فوراً ان کو نکال دو. ان کی شکایتیں بہت بڑی ہوئی. ہیومن رائٹس میں وہاں پر جا کے حساب کتاب ہوا کہ یہ ٹیررائز کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، فورس کر رہے ہیں نکالنے کے لیے. وہ بلوچستان میں اس ادر وے راؤنڈ وہاں پر کمیونیکیٹ کیوں نہیں کر دیا جاتا ANP کو؟ جی ان کو مطلع کریں کہ یہ ایشو ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ان ٹچ ہے، بات چیت کی جا رہی ہے. کبھی بھی کسی مسئلے کو ہمیں کسی صورت پہ اگر یہ ایتھنک شکل اختیار کر لیتا ہے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. منسٹری آف انٹیریئر کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ بالکل فیکٹس فگرز کے ساتھ ان کو آج جواب دیا انہوں نے سینٹ میں دیا ہے کہ اس کی تصدیق کا عمل جاری ہے. ہاں کہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بیٹھی ہے. کمیٹی نے 3 دن میں نہیں کہا تھا چودھری نثار نے، یہ ڈپٹی اسپیکر کے نیچے کمیٹی بیٹھ گئی تھی. 90 دن کا ٹائم دیا گیا تھا. یہی مرتضیٰ عباسی آج ویسے بات کر رہے تھے، میں نے اوور ہیئر کیا تھا اس کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کافی میٹنگ کی ہے، اس بارے میں کافی کام کیا ہوا ہے. کیا اس کے نتائج ہوں گے؟ اور وہ کہہ رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن بھی آنے والا ہے. IDPs کے بارے میں میڈم ایک بات ختم کرتا ہوں. آپ نے IDPs کی بات کی. IDPs آباد کاری کی بات کی، فاٹا کی زمینیں قبضہ ہے اور لوگوں کے اعداد و شمار اگر بیوی نے بھی مہربانی کی سویپنگ اسٹیٹمنٹ، ان کو کچھ پتا نہیں ہے. وہاں پر ہم ان کو سب کے سب جتنے بھی جن کے گھر ڈسٹرائے ہو چکے ہیں ہر آدمی کو 4 لاکھ روپے دیا جا رہا ہے. 4 لاکھ پہ آپ اپنا گھر بنا لیں. میرا سبجیکٹ آپ اپنا گھر بنا لیں. 4 لاکھ قلیل رقم ہے. 4 لاکھ میں آپ گھر بنا لیں. میرے بہن اگر مجھے اجازت دے تو میں بات کروں گا. یہ جو لوگ IDPs ہے، IDPs میں 90% ہم جیسے خوش نصیب نہیں ہیں جیسے بی بی ہے میں ہوں کہ ہمارے بنگلے ہیں. ان کے کچے مکانات ہیں، پارشلی کچے پارشلی پکے، اور اس کے اوپر کوئی وہاں پر RCC کے چھت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور جب مکان کی ہم بات کر رہے ہیں، مکان کی ڈیفینیشن وہاں پر ایک کمرے کی ہے. اٹ از ناٹ اے ہاؤس آف 4 bedrooms. اور کتنے لوگوں کو اب تک مل چکے ہیں پیسے؟ میں بتایا کہ جتنے لوگ جاتے ہیں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. اس وقت تقریباً میرے لاسٹ ٹائم 35 بلین کے قریب ان کے ریہیبلیٹیشن کے اوپر پیسے دیے جا چکے 35 ارب روپے دیے جا چکے، اور 100 ارب کا رقم اس کے لیے رکھا گیا ہے مکانوں اور ریہیبلیٹیشن اور اس سے متعلق. یہ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز انہوں نے نہیں دی، بلکہ انہوں نے میری بات سن لیں، میری بات اب سن لیں. یہ جو حکومت ہے اس سے اگر آج سب احتجاج میں نکلے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا ان کی حکومت کے خلاف نکلے ہیں، لیکن ہم زیادہ تر جو ادھر آ رہے ہیں یہ ان کی کیرلیسنس کی وجہ سے. یہ بیٹھ کے بات نہیں کرتے. اب یہ ایتھنک رنگ انہوں نے دیا ہے کہ ہم نے دیا ہے، کہ آپ نے ٹارگٹ کیا ہے پختونوں کو. یہ نہیں بتاتے کہ ملا منصور کو کس نے ID کارڈ دیا، اس کو پکڑے نادرا نے. یہ نہیں بتایا کہ اسامہ بن لادن کیا کر رہا تھا، اس کو کس نے، اور اس کے بچوں کو. یہ میری بات سن لے، میری بات سن لے. باقی لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. نہیں پختونوں نے جتنی قربانیاں کی ہیں ان کے سارے گھر تباہ آپ لوگوں نے آپریشن یا دہشت گردوں کو بٹھا کے سیف ہیونز دے کے ان کے گھر تباہ کیے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم 4 لاکھ دے رہے ہیں ان کو. 4 لاکھ میں جنرل صاحب اپنا گھر بنا لے. میں یہ کہتی ہوں ایک کمرہ بنا لے، ایک کمرہ بنا لے، ایک کمرہ بنا لے. کچے کمرے کے لیے پکا کمرہ نہیں، یہ کوئی ان کے گھر اپنے تباہ کیے. نہیں یو سی دس از واٹ وی آر سیئنگ کہ ادھر سے جو ہمیں رپورٹس آئی ہیں ان کے جو زمینیں ہیں وہ قبضے میں ہے. کس نے قبضے کیا؟ میں گئی ہوں اور مجھے ادھر سے انفارمیشن پوری آئی ہے. ایریا میں زمین کے قبضے کا کوشچن ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ نارتھ وزیرستان از ڈفرنٹ. نارتھ وزیرستان اگر ثابت کر سکے تو میں ان کے بازار، اگر آپ ثابت کریں میں وزارت چھوڑ دوں. اچھا ان کے سارے بازار تباہ. قبضے کیے. یہ دیکھیں میں اس کو سلیم صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں نا گفتگو میں، ورنہ وہ موبائل سے ہی. اچھا نہیں، ایک اور بات یہ کیرلیسنس، کچھ جواب دینا چاہتا. یہ کیرلیسنس ہے ان کی. یہ نہیں چاہتے کہ مسئلے حل ہوں، اس لیے آج سب میں باہر کھڑے. حکومت نہیں کیونکہ یہ بادشاہت کرنا
करना चाह रहे हैं, ये तो तख्ते लाहौर है, ये तो सारे देखिए गैस की सप्लाई बंद थी और पंजाब को मिल रही थी। अब तो मैम वो मामला रिजॉल्व हो नहीं, कैसे रिजॉल्व हो गया? हाउ कैन इट बी रिजॉल्व? सलीम साहब भी कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लिए अब तो सलीम साहब कह रहे हैं हम देखेंगे जी, वो अब भी शायद सारा पंजाब को मिल जाए। ये तो तख्ते लाहौर की हुकूमत है। अभी हम ये देखेंगे, बताइएगा, अभी हम ये देखेंगे टोटल कनेक्शन किस प्रोविंस में कितने मिलते हैं, वो तो हम देखेंगे ना। देन वील हैव अ प्रोग्राम हियर। ठीक, वो बात सही। अच्छा, मैं जनरल साहब जी एक वो भी मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि जो 3 आसिफ जरदारी साहब के साथी गुमशुदा हैं, पूछना ये मैं चाह रहा हूँ, 2 आज मुराद अली शाह जो सीएम सिंध है, सिंध असेंबली के फ्लोर पे कहते हैं कि 2 जो हैं उनमें से वो सिंध में ही लापता हुए हैं। 2 सिंध में हुए, एक इस्लामाबाद में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इस्लामाबाद में हुए लगारी साहब, उनके आज भाई मुझे मिलने आए। जो सिंध में हुए अभी तक जितने दिन गुजरे हैं, चूंकि सिंध में यू पीपल आर कॉलिंग द शॉट्स, नहीं मालूम हो सका वो कहाँ पर हैं, क्योंकि आज मैंने स्टेटमेंट मीडिया पे देखी है बलीगुर रहमान साहब की, उन्होंने कहा वजारत दाखिला का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो उनकी स्टेटमेंट आई है। नहीं, पहले तो देखें, आज उन्होंने ये कही है, कल वो आए थे, उन्होंने कहा जी मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ये सिचुएशन भी कोई एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने उनको ये कहा कि आर यू इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और यू इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ सम अदर कंट्री, कि नॉन स्टॉप मीडिया पे 2 दिन से ये चीज आ रही है और आप एज इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं। तो द थिंग मैं कह रहा हूँ जो 2 सिंध में हुए वो आप लोग वजीर दाखिला जो सूबाई उनके नहीं इल्म में अब तक? नहीं, वो तो बिल्कुल इल्म में है, वो तो बट कहाँ है वो? बट द फैक्ट इज कि किनके पास है कि सिंध वालों को अगर ये पता हो कि कौन लेके गए हैं उनको, तो वो बता दें। तो फिर तो आपकी बहुत ही मासूम हुकूमत है कि कुछ पता ही नहीं है। आपको पिछले 9 साल से ये आपको अब पता चल बिला शिरकत गैर इख्तियार आपको अब पता चल रहा है। आप 5 साल पहले गुजारे, अब 4 साल हो गए, 9 साल हो गए, आप कह रहे हैं हमें पता ही नहीं होता। बट बंदा उठा के ले जाए। तो ये सिंध की बात थोड़ी है, सिर्फ सिंध की सड़कों सिंध की सिर्फ नहीं। तो मैं आपको कब कह रहा हूँ, बंदे इस मुल्क में गायब होते हैं, चेयरमैन सेनेट साहब मिसिंग पर्सन पे लिखते हैं, हमारे वक्त आके लोग सुप्रीम कोर्ट में आके औरतें खड़ी होती हैं अपने बच्चों के लिए। जनरल साहब कोर कमांडर रह चुके हैं बलूचिस्तान के और ही हैज बीन गवर्नर रह चुके हैं। तो इनको तो मेरे से ज्यादा पता है मिसिंग पर्सन ऑफ पाकिस्तान, और क्यों मिसिंग होते हैं और क्यों वापस आ जाते हैं और कहाँ से वापस आ जाते हैं, और उसके बाद आके कोई स्टेटमेंट भी नहीं देते। तो यू नो द फैक्ट इज कि देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग हियर। अब वो क्या गलत है, वो हमारे हम भी सोसाइटी में रहते हैं एंड वी ऑल नो कि ये क्या चीज है, कोई छुपी हुई बात तो नहीं है, आपसे भी छुपी हुई नहीं है, हमसे भी नहीं। तो ये इस वक्त मिलिट्री कोर्ट का जो इशू क्या था बिल का, यही इशू था कि भाई आदमी गायब हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। तो हमने यही उसमें शेक डाली थी कि जी आप 24 घंटे में उसको प्रोड्यूस करें। और इस वक्त डिमांड क्या है कि अगर आपके पास है तो इन 3 लोगों को प्रोड्यूस करें। ये और तो कोई डिमांड नहीं है कानून के तहत 24 घंटे में। मैं बिल्कुल कानून एग्जैक्टली यही है। और मांडवी वाला साहब ने ये कहा कि कल जो स्टेट मिनिस्टर था इंटीरियर का, उसने कहा कि मुझे पता नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि आज भी उन्होंने वही बात की, कल भी उन्होंने वही बात की, जहां तक उनका इस बात का ताल्लुक है कि मरकजी हुकूमत ने इनको उठाया, इसके बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं है। उन्होंने ये बात की थी, आज भी उन्होंने कहा कि उन्हें इल्म नहीं है। मैं भी यही कहता हूं कि हमें इल्म नहीं है कि इनको किसने उठाया है। अभी सिंध से जो लोग उठे हैं बुनियादी तौर पर उन्हीं का मसला न्यूज में आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में आया, और वहां पर पुलिस है, रेंजर इन एड ऑफ सिविल पावर सिंध गवर्नमेंट के जेर कमान है, आर्मी के अगर कोई एलिमेंट बुलाए गए हैं तो वो भी इन एड ऑफ सिविल पावर और सिंध गवर्नमेंट के जेर कमान है। और सारे सिंध वाले, अभी मैं दुख मुझे उस बात पे हो रहा है कि हम लोग इशारों में बात करते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है हमारी। जब तक हमें ये जुर्रत नहीं होगा कि अगर हमें कोई बात समझते हैं कि ये इस तरह से है, ये खुल के बात करें कि किसने उठाया हुआ है। जब कहते हैं, मरकजी हुकूमत कहती है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिंध गवर्नमेंट खुद कहती है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पर लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर लेना, यहाँ पर उठाना, दाएं करना, बाएं करना, उसकी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला ने उठाया होगा। अल्लाह ताला न करे बेचारे नवाज जवान लोग हैं, एक बूढ़ा है, अल्लाह ताला कुछ न करे, उनकी जिंदगी सलामत हो। लेकिन ये है कि किसने तो खुल के जनरल साहब मेरे से चाहते हैं कि मैं ये बोलूं कि एजेंसीज लोगों को उठाती रही हैं इस मुल्क में, तो मैं बोल रहा हूँ खुल के बात करो। अगर आप मैं बोल रहा हूँ प्रूफ है,
कोई प्रूफ है तो बात करें, आप बोले कि किस एजेंसी में प्रूफ है, बात करें। ये आप हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम है ये। मतलब ये तो आपका काम है ना बोलना। यू आर द मिनिस्टर, आई एम इन ऑपोजिशन। नो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द प्रोविंस। यस, लॉ एंड ऑर्डर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइफ को प्रोटेक्ट एजेंसीज। यू आर फेयर इन योर ड्यूटी। एवरीबडी शुड बी अंडर कमांड यू। आपके सूबे के अंदर आपकी मर्जी के बगैर किसी को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। तो ये बताएं, उसका जवाब दें। लोग वापस किससे आए हैं? जो सुप्रीम कोर्ट ने लोग वापस लिए हैं वो किन के पास से निकले? आप करें ना, प्रोविंसेस के पास से निकले हैं तो गो टू द कोर्ट्स। आप लोग अभी तक कोई इसका नहीं मालूम हुआ कि जरदारी साहब के जो क्लोज एड्स थे, इनका क्या मतलब, कोई इस हवाले से कोई आप लोगों तक कोई खबर अभी तक नहीं है? जीरो। आज उनका भाई मेरे पास आया, लगारी साहब का कह रहा था जी कुछ करें। हमने कहा भाई हमने आपके लिए वॉकआउट किया है, हम अब कोर्ट जाएंगे और कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर ये लोगों का नहीं पता चलेगा तो एक ब्रेक ले लेते हैं, एक कमर्शियल ब्रेक है व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्त लेते हैं, वक्त के बाद आएंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म यूथ ट्रेनिंग स्कीम फेज 1 में 50,000 यंग ग्रेजुएट्स को 2500 से ज्यादा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस में इंटर्नशिप दी गई है, जबकि फेज 2 के तहत पूरे मुल्क से मजीद 50,000 पढ़े लिखे नौजवानों को इंटर्नशिप दी जाएंगी। अहल उम्मीदवार 15 अप्रैल 2017 तक ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। दरख्वास्त देने के लिए विजिट कीजिए www.pmyts.nip.gov.pk। हुनरमंद नौजवान, खुशहाल पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म यूथ ट्रेनिंग स्कीम फेज 1 में 50,000 यंग ग्रेजुएट्स को 2500 से ज्यादा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस में इंटर्नशिप दी गई है, जबकि फेज 2 के तहत पूरे मुल्क से मजीद 50,000 पढ़े लिखे नौजवानों को इंटर्नशिप दी जाएंगी। अहल उम्मीदवार 15 अप्रैल 2017 तक ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। दरख्वास्त देने के लिए विजिट कीजिए www.pmyts.nip.gov.pk। हुनरमंद नौजवान, खुशहाल पाकिस्तान। वेलकम बैक। जनरल साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो सलीम साहब ने नुकात उठाया, जो बुशरा साहब ने उठाया, और ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP पार्लियामेंट के अंदर हो, हमेशा इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है उसको सपोर्ट भी किया है, और ये हमने देखा है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है इनको सपोर्ट करते हैं। इनकी जो ये ग्रीवेंसेज हैं, आज खुर्शीद शाह साहब भी कहते हैं, सलीम साहब भी कहते हैं कि जवाब चाहिए, और वो कहते हैं कि जवाब नहीं मिलेगा, जो लोग भी गुमशुदा हुए हैं हम बाइकआउट जारी रखेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा इसके लिए वफाकी हुकूमत की क्या प्लानिंग है? बुनियादी तौर पर इसमें कैंप इन्होंने भी लगाया हुआ है, पीपल्स पार्टी ने भी बहुत सख्त एहतजाज किया था आज को भी असेंबली के अंदर। ये चीजें सामने आई हुई है, और देखिए मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियाँ हैं, उनसे मुतालिक वजीर हैं, वजारतें हैं। आई एम श्योर कंसर्न मिनिस्ट्रीज, आई एम श्योर कि उसके बारे में काफ़ी परेशान हैं, उसके बारे में सोच रहे होंगे। और ये मसला आज हमारी कैबिनेट मीटिंग में डिस्कशन के लिए नहीं आया था कि मैं कैबिनेट का व्यू पॉइंट या तमाम जो क्या कहते हैं कलेक्टिव व्यू पॉइंट इन मसाइल के बारे में आपको दे दूं। तो कंसर्न मिनिस्ट्रीज आई एम श्योर दे आर बॉदर्ड अबाउट इट, एंड उन्होंने डिस्कस भी की होगी, और कल तक मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट सामने आएगा, जो कुछ भी है आना चाहिए। मुझे साहब एक सवाल मैं आपसे करूंगा, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत से लोगों की राय वो ये कह रहे हैं कि ANP पख्तून कार्ड को उछालने के लिए इस इशू को हाईलाइट कर रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने नोट किया है, सलीम साहब सर सवाल तो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। सबसे पहले इशू मैंने उठाया, आपने उठाया, सबसे पहले मैंने उठाया, सबसे पहले कॉल अटेंशन अबाउट द NACs। यस, अच्छा, दिस वाज मूव्ड बाय मी। ओके, और उसके बाद ये सारी दिस मैटर वेंट ऑन, और उसमें चेयरमैन सेनेट भी इन्वॉल्व हुए। दोबारा उन्होंने इंटीरियर को बुलाया कि हमें इसका जवाब चाहिए, और ये कब खुलेंगे ID कार्ड, इनका क्या होगा। बट इंटीरियर गेव डिटेल्स, पहले उन्होंने गलत डिटेल्स दी, गलत नंबर्स दिए ID कार्ड के, और उसके बाद उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कि ये ID कार्ड कब खोले जाएं। ओके, मैं ये सवाल करता हूं, जैसे आपका, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि इस पर सियासत भी हमारे यहाँ बात लोग की, आप लोग पश्तून कार्ड खेलते हैं, क्योंकि सलीम साहब आपके बराबर में बैठे हैं, इनके सूबे में
پاک سرزمین پارٹی ایم کیو ایم وائٹ پیپر لے کر آئی ہوئی ہے کہ الیکٹر کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، ایم کیو ایم وائٹ پیپر لائی ہوئی ہے، اور وہاں پر بھی بہت سے سیاسی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ سیاست کا سیزن قریب آ رہا ہے اس لیے سیاسی جماعتیں پوزیشننگ کر رہی ہیں. ہم تو کافی وقت سے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ کافی وقت سے چل رہا ہے، یہ ابھی نہیں ہوا ہے. ہم لوگوں نے بہت موقع ان کو دیے ہیں، پارلیمنٹ میں بار بار ان سے کوشچن کیا. جب یہ بالکل دیکھیں میں خود لاہور گئی، میں نے دیکھا کہ پولیس کس طرح سے لوگوں کو ہراس کر رہے ہیں اور باقاعدہ ان کو پروفائلنگ کر رہے ہیں کہ پختونوں کو آپ مت چھو، اینڈ دے آر موسٹلی پور پیپل جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان کے پاس کوئی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نہیں ہے، اس لیے یہ آرڈنری سٹیزنز کو ہراس کر رہے ہیں. اب یہ CNIC کا مسئلہ کب سے چل رہا ہے، ابھی تک انہوں نے حل نہیں کیا، اور صرف پختونوں کو. میں تو نادرا کو بند کر دوں کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو. نادرا پہ جو اتنا خرچہ ہو رہا ہے حکومت کا، ٹیکس پیئرز کا، وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں اتنے زیادہ. اکارڈنگ ٹو دیم آئی پرسنلی فیل کہ یہ تو صرف ہراسمنٹ اینڈ پریشر ٹیکٹکس ہیں. پختونوں کو دیوار سے یہ لگانا چاہ رہے ہیں. IDPs کی شکل میں بھی انہوں نے کیا کہ IDPs کو پہلے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ ادھر نہیں جانا. پنجاب میں باقاعدہ پولیس بھتہ لے رہی ہے ان لوگوں سے، پھر ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے کوئی. آج تو عثمان خٹک صاحب پشتون جو ہے وہ IG پنجاب مقرر ہو گئے ہیں، تو میرے خیال میں شاید یہ گلا آپ کا شاید آج کی خبر ہے. عثمان خٹک صاحب that has nothing to do with. I personally feel کہ PMLN ڈائیورٹ کر رہی ہے اٹینشن. دیٹ از وائی دے آر ناٹ پیپلز ایشوز کو یہ نہیں لینا چاہ رہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عام عوام جب کھڑی ہوں گی اور ادھر میدان پہ، کیونکہ ANP نے تو پورا کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تحت ہم احتجاج کر رہے ہیں. کی بات جو ہے نہیں مانی اتحادی مولانا فضل الرحمان صاحب آپ لوگوں نے کہا تھا اس پہ بھی دھرنا دیں گے. ویسے یہ ANP کیوں PTI کو دھرنے کے ساتھ ہڑتالی کیمپ کی طرف آ گئی ہے؟ دیکھیں یہ PTI کا تو آپ بھول جائیں گے اگر انہوں نے یہ جلدی بات پوری نہیں کی. ہم لوگ فیزز میں کر رہے ہیں اس وقت. صرف ہماری پارلیمنٹیرینز بیٹھی ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہ بات چیت کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. دوسری فاٹا کا بھی لالی پاپ دیا ہے. کل اسفندیار خان نے یہی بات کی کہ ابھی تک کوئی سٹیپس نہیں لیے فاٹا کے مرجر کے حوالے سے یا فاٹا کے جو ریفارمز کے حوالے سے. کوئی کانفیڈنس میں نہیں لیتے. پارلیمنٹ یہ آتے نہیں ہیں، نہ پرائم منسٹر آتے ہیں کہ وہ یہ ہر چیز کے لیے ان کو سپریم کورٹ کہے گی، سپریم کورٹ بتائے گی ان کو کہ کیا کریں. آپ فاٹا کی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. میڈم کہہ رہی ہیں فاٹا کے حوالے سے بھی جو سٹیپس ہیں وہ ان سے یہ آگاہ نہیں ہے. اور نادرا کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ مخصوص ایک قومیت کے خلاف کام کیا جا رہا ہے. میں اس لیے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ چونکہ فاٹا کی اس پورے پروسیس میں بھی رہے اور آپ کی وزارت اس کو ڈیل کرتی رہی، یہ اعتماد کا یا آگاہی کی کمی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ میسج کیوں نہیں اکراس کر رہا؟ میں نے بریک میں جرات کر کے اپنی بہن سے شکایت کی. میں نے کہا آپ قومی اسمبلی سے نکل کے آپ کی نالج ضرورت تھوڑا سا رسٹی ہو گئی ہے. کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے ٹو انٹیمیڈیٹ اے پرسن کہ آپ جواب نہ دینا چاہیں تو یو آر ٹرائنگ ٹو انٹیمیڈیٹ اینڈ آئی ڈونٹ ایکسپٹ دس کائنڈ آف انٹیمیڈیشن. سو کائنڈلی جسٹ سے واٹ یو ہیو ٹو سے. میں عرض یہ کروں گا کہ فاٹا کے بارے میں ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلایا اور بلور صاحب نے ان کی نمائندگی کی. اچھا، غلام احمد بلور صاحب بہت ہی قابل سینئر ANP کے رہنما ہیں اور ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیڈ بین ڈسکسڈ. اور اس میں فلی ANP مکمل طور پر فاٹا ریفارمز کے بارے میں آن بورڈ ہے. اور صرف ان کا ایک ڈیمانڈ جو جس کے اوپر وہ کہتے ہیں امیڈیٹ مرجر والی کہانی میں تھوڑا سا فرق ہے. باقی اس میں تمام چیزوں پر آن بورڈ ہے. باقی بالکل 100% آن بورڈ ہے. اور یہاں پر ANP اور PTI دونوں کا بھی پوائنٹ کیا ہے کہ فوراً مرجر ہونا چاہیے. یہاں پر دے ایگری آن ون پوائنٹ. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ان کی ایک ایک چیز کو ان سے شیئر کیا گیا ہے، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے. میں ہماری بہن، میں معافی مانگتا ہوں اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی انٹیمیڈیٹ والی بات نہیں ہے. میں تھوڑا سا میں یہ کر رہا ہوں بلور صاحب سے پتہ کر لیں. بلور صاحب سے پتہ کر لیں. وہ اس طرح سے ہے کہ کیبنٹ نے اس کی پہلے نیشنل اسمبلی میں اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی.
ایک پورا ہفتہ 2 مرتبہ اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی. اسی طرح سے سینٹ میں اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی 2 مرتبہ. فاٹا پارلیمنٹیرینز کے ساتھ 3 میٹنگیں کی گئی. اس کے علاوہ تمام ایجنسیز میں جا کے جرگے کیے گئے. جرگے میں نصر ملک اور مشرف ایک منٹ پوری کرنے دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کام نہیں کیا ہے. وہاں پر ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی گئی اور پھر خیبر پختونخوا سے جو بھی لوگ وہ سم بڑی ان کو سب کو ان کے ویو پوائنٹس لیے گئے. اسفندیار خان کا جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ جی ابھی تک اس کے اوپر فوراً کارروائی کیوں نہیں شروع کی گئی. یہ اپروو ہوا ہے اور فائنل جو امپلیمنٹیشن سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں وہ ہم نے پرائم منسٹر کے پاس لے کے جانے تھے. یہ ٹوٹل ابھی ہمارے پاس 6-7 دن تھے. یہ اسی ہفتے میں ہم نے ان سے ٹائم مانگا ہوا ہے اور آج ہمیں جو چیئرمین تھے پارلیمنٹری کمیٹی کے سرتاج صاحب نے بتایا کہ کل پرابیبلی 1:30 بجے ہماری میٹنگ اور اس کے بارے میں امپلیمنٹیشن کیسے کی جائے گی. پورا خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو آن بورڈ لیا جائے گا. وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز یہ ان کا پرابلم ہے. اسی طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. پھر ہماری بشرا بی بی نے کہا کہ پختون کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کو دیوار سے لگائے جا رہے ہیں. دس از بینگ ڈن ود اے ویو ٹو واٹ. منڈوی والا صاحب بھی شکایت کر رہے ہیں. کیا میرے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پی ایم ایل این گورنمنٹ خدا نہ خواستہ سمجھ نہیں آ رہی بات کیا ہے. ایک پورے کا پورا صوبہ جو نا پختونوں کا صوبہ ہے بلکہ دوسرے صوبے میں آدھے لوگ پختون ہم خود بیٹھے ہیں اور یہاں پر اسلام آباد والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ دس از بینگ ڈن ود ان کی کیا کس لیے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ایک کمیونٹی کے لیے نہیں ہے, کمیونٹی ایک کے لیے ہے لیکن وہ ڈفرنٹ ان دا ہول کنٹری. آج اے این پی کے 2 ممبر ہیں, ہمارے 5 ممبر ہیں اسی خیبر پختونخوا میں. ایم این ایز ہیں, ہمارے ایم این ایز ہیں, ہماری ایم پی ایز ہیں. ان سے تعداد ہماری زیادہ ہے اور ہم اس صوبے کے ساتھ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس لیے میری سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ہے. کھل کے کوئی بات کرے کہ کیا ہے. اچھا اپنے صوبے کی طرف بھی ہے نا, وہاں جو اتنا احتجاج ہو رہا ہے اس پر آپ لوگوں کا کیا ریئیکشن ہے؟ احتجاج ایم کیو وائٹ پیپر آپ لوگوں کے خلاف لے آئی ہے. پی ایس پی جو ہے کہہ رہی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف وائٹ پیپر لے جاؤ. ہم گورنمنٹ میں تھے تو پی ایم ایل ایل نے ہمارے خلاف وہ دیٹ از فائن. آپ مطمئن کی کارکردگی وہ تو دیکھیں آپ کرٹیسزم ہونا چاہیے. I believe in criticism. I believe in strong opposition. اور opposition brings good to the government provided government realizes and does something. تو پرووائڈیڈ جو آپ کی کرٹیسزم ہے وہ کنسٹرکٹیو ہو, ناٹ فار پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ. بالکل پولیٹیکل دیکھیں پولیٹیکل. تو کے الیکٹرک کے معاملات کیوں نہیں سلجھ رہے؟ کے الیکٹرک کے جماعت اسلامی وہاں دھرنا دینے کے لیے آپ کو پتا ہے کے الیکٹرک کے کیا ایشو ہے؟ جو ریزالو کریں نہیں دیکھیں کے الیکٹرک ڈز ناٹ بلانگ ٹو گورنمنٹ. نمبر 1 کے الیکٹرک از اے پرائیویٹ کمپنی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا کوئی اس میں آپ لوگ ان سے پوچھ پڑتیش نہیں کر سکتے؟ نہیں, وہ کر سکتا ہے تو اس سے فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے, بیکاز فیڈرل گورنمنٹ اسٹل اونز کے ای ایس سی. ٹھیک ہے نا, اس سے نیپرا کر سکتی ہے. ایڈمنسٹریٹولی ہم ضرور کے ای ایس سی کو پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے, اور ان کا مسئلہ بڑا سمپل ہے. وہ کہتے ہیں جی دیر از نو پیمنٹ آف بلز کمنگ فرام دس ایریا. تو ان کی یہ پوزیشن ہے. ان کو وہ جب تک یہاں سے بلز نہیں پے ہوں گے, سوری ٹو سے وی ول ناٹ پرووائڈ الیکٹریسٹی. یا تو آپ ان لوگوں سے کمٹمنٹ لیں کہ یہ بلز پے کریں گے تو وی آر ولنگ ٹو گیو الیکٹریسٹی. تو پھر وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جماعت اسلامی کیوں اتنا, یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے, جو بل پے کرے گا اسی کو بجلی ملے گی. نہیں, تو ان کی پوزیشن بتا رہا ہوں آپ کو, میں اپنی پوزیشن نہیں بتا رہا ہوں. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو. تو وین وی اپروچ دیم دس از واٹ دے ہیو ٹو سے. اب دا ایشو از گریونس کیا ہے, شکایت کیا ہے؟ گریونس یہی ہے کہ دے آر ناٹ گیٹنگ الیکٹریسٹی, اینڈ کے ای ایس سی کی پوزیشن یہ ہے کہ دے آر ناٹ پیئنگ بلز. تو دس از اٹ از مور آف اے کمرشل تھنگ دین اینی تھنگ ایلس. اور وہ جو سر پانی کے پینے کا صاف پانی اور جو مسائل وہ بتاتے ہیں ایک لمبی داستان ہے, وہ تو ایشو اس کو ریزالو کریں نا. خالی ایشو تو نہیں ہے, پورے ملک میں پانی کا پینے کا ایشو ہے. اسلام آباد میں آپ مجھے بتائیں, آپ یہاں رہتے ہیں, کین یو ڈرنک ٹیپ واٹر؟ نو. تو بس ختم ہو گئی بات. تو اس کا حل نکالے نا. حکومتوں میں آپ بیٹھے ہوئے, جنرل قادر بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے, حل نکالنا تشخیص تو نہیں ہے نا سر. اس کی کوشش کی جا رہی ہے, کافی کوشش سے مطمئن نہیں نا, کافی یہ کوشش کی ہے. بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کراچی کی جو ڈائنمکس ہے وہ کسی اور سٹی کی نہیں ہے. کراچی از اے میگا سٹی اور اس کے ایشوز بھی میگا ہیں. یو نو, 3 کروڑوں کی اس کی آبادی ہے, اینڈ دا ہول اٹ از منی پاکستان. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ.
اس کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں اسلام آباد سے یا لاہور سے یا کسی اور شہر سے, اٹس ناٹ پاسبل, اٹس اے رانگ کمپیریزن. شہریوں کے اگر وہ بڑے شہر میں رہتے ہیں تو ان کو پوری سہولیات تو ملنے چاہیے. میں اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ دیر شوڈ بی بیٹر فیسلٹیز, دیر شوڈ بی بیٹر ایڈمنسٹریشن. آئی ایم ناٹ ڈسپیوٹنگ دیٹ, بٹ جب آپ اس کو کمپیئر کرتے, دیر از نو کمپیریزن ٹو دا سٹی آف کراچی ٹو اینی سٹی ان پاکستان. تو وہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ عوامی مسائل پہ صحیح انداز میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ان کا بھی پروٹیسٹ صحیح ہے اور KESC کی بھی پوزیشن صحیح ہے. اب دس ایشو نیڈس ٹو بی ریزالوڈ, اینڈ ہو ول ریزالو دس ایشو, چاہے فیڈرل گورنمنٹ بیچ میں آئے یا چاہے صوبائی گورنمنٹ آئے, بٹ صوبائی گورنمنٹ does not control or does not participate in KESC. It is the federal government who owns KESC till today and also controls or the regulator, administratively controls the regulator. تو یہ چیزیں یہ رول پلے کرنا میرے خیال میں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ بجلی یہ جو نا کانسٹیٹیوشنلی یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے, لیکن جہاں تک کے الیکٹرک کا تعلق ہے, کے الیکٹرک ایک کارپوریشن ہے, سیمی انڈیپینڈنٹ کارپوریشن ہے. ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جس طرح منڈی والے صاحب نے کہا ہے ان کی حکومت کے پاس ہے, اور اگر یہ پرابلم ہے اور مرکز کا کوئی پورشن ہے جہاں پر مرکز کی فیلنگ ہے, تو صرف مجھے اتنا بتایا جائے کہ ابھی ہڑتال شروع ہو گئے, انہوں نے کیا ایفرٹ کیے سندھ گورنمنٹ نے مرکز کو آ کے پن کرنے کے لیے, بتانے کے لیے کہ آپ کی فیلنگ کی وجہ سے یہ پرابلم وہاں پر پیدا ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہڑتال ہوا. میرے خیال میں ایسی کوئی بات ابھی تک ابھی تک اس قسم کا کوئی مسئلہ ادھر یہاں پر ایجیٹیٹ نہیں ہوا ہے جہاں پر مرکز کی ان پٹ کی ریکوائرمنٹ تھی اور فیلنگ کی ریکوائرمنٹ تھی. اس کو تو یہاں پر میں چھوڑتا ہوں. آگے ذرا تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہوں گا, کراچی جو ایک کچرا دان بن گیا ہے پورے کا پورا ملک میں, جس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور نمبر ون, اور کراچی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ منی پاکستان ہے, کوئی شک نہیں ہے. کراچی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو فیڈ کرتا ہے اور اس کا اکنامک ہب ہے اور وغیرہ وغیرہ. مجھے صرف اتنا بتایا جائے کہ ان کے گورنمنٹ کے دور میں کراچی لوکل گورنمنٹ کے لیے وہاں پر کتنے فنڈز دیے گئے تھے مقابلتاً پاسٹ کے 5 سال کی, ان کا ہی 5 سال تھا. وہ تو آپ کو پتہ ہے ہر معاملہ وہاں بھی کورٹ میں جا رہا ہے. ابن قاسم پارک کا معاملہ کورٹ میں چلا گیا, وہ تو خیر ڈفرنٹ. یہ جو بات کر رہے ہیں فنڈ کرنے کی ریکوائرمنٹ, آپ ایگری کرتے ہیں کہ کم فنڈ میں جنرل صاحب کو یاد ہونا چاہیے کہ کراچی کو جتنے فیڈرل گورنمنٹ نے